बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 8 रबी अव्वल है, 15 अक्टूबर है और जुम्मे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सफरे में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। आज अय्याम अज़ा का आखिरी प्रोग्राम है हमारा और हमने पूरी कोशिश की कि इस पूरे 2 महीने 8 दिन तारीखों के एतबार से आपको साथ लेकर चला जाए और बिल्कुल तारीखी एतबार से जो है वो अपडेट करते हुए चले आए। तमाम तर्क रिवायात के हवाले से हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे वक्त में रहते हुए जो हमारे प्रोग्राम का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा तारीखी हकाइक आपके ज़ानी आलियत तक मुंतकिल की जाएँ। उम्मीद है कि इसमें हमारी सही वो कोशिश जो है वो बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में कबूल व मकबूल होगी इंशाअल्लाह। आज जो है वो हमारा प्रोग्राम मखसूस रहेगा शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अशरफ इराक से आयतुल्लाह अल सैयद नसीब अब्बास नजफी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम उम्मत इस्लामिया और खुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत। जज़ाकल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज कर लें ताकि जो उसके बाद हमारा नंबर भी आवेजा हो जाएगा और जो मौजू के मुताबिक सवालात होंगे उनको ही प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और मजीद जो है वो जहतों के साथ बात करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा और हमारा कैंडिडेट जो है वो बढ़ जाएगा अगर तवीली गुफ्तगू हो जाए। तो क़िबला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ पहले पेश फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमामत के सिलसिले की 11वीं कड़ी है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जो आपकी मशहूर व मारूफ हदीस मुबारक है जिसमें आप फरमाते हैं खुलफाई इसना अशर व कुल्लुहुम मिन कुरैश। अहले तसन्नुन और तशय्युअ के मसादिर में यह रवायत मौजूद है कि मेरे 12 खलीफे हैं और सब कुरैश से हैं। उसी सिलसिले की 11वीं कड़ी का नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है और इमामत के ये चराग वो तमाम कमालात जो अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को अता फरमाए हैं इमामत के ओहदे को चलाने के लिए एज ए इमाम, वो तमाम कमालात जैसे इस्मत है, इल्म है, तहारत है, इफ़्फ़त है, बहुत सारी जिहात है, ये खुदा ने इनको अता फरमाई। और इमाम जो है वो बचपने से ही इमाम होता है। अल इमाम इमामुन वलौ कान सबिया, अगरचे इमाम बच्चा ही क्यों न हो वो इमाम होता है। खुदा की तरफ से मार्फत इल्म ले के दुनिया में आता है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने आबाओ अजदाद अइम्मा अलैहिमुस्सलाम और अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात के वारिस हैं। ख़ुसूसन बाज़ ऐसी चीज़ें जैसे नबूवत है, बाज़ इख्तिसासात हैं, तमन व रसूल इस्लाम के साथ ख़ास हैं और साबिक़ा अंबिया के कमालात के भी वारिस हैं। जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिसा में वो तमाम अंबिया जिनका ज़िक्र हुआ है उनकी वही इल्मी, फ़िक्री, मानवी कमालात जो है उनकी विरासत इन हस्तियों में आती है। इस मुख्तसर सी बास और गुफ्तगू के बाद मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये वो मज़लूम इमाम है कि जिन्हें उम्मत ने ज़्यादा देर मिल्लत और मज़हब की खिदमत करने नहीं दी, लिहाजा बहुत थोड़ी उम्र में जवानी के आलम में इन्हें शहीद कर दिया गया। 28 साल की उम्र थी आपकी और ये तरफ़ैन के उलमा ने इस उम्र के हवाले से तकरीबन लिखा है। ये
دوسرے یعنی 12 ائمہ میں سے دوسرے ایسے امام ہیں جن کی بہت کم عمر تھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس امام کو نہ صرف دنیا میں زندہ رہنے بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے مزارات کو جو منہدم ابھی تھوڑے سال گزرے ہیں، اس موجودہ دور کے جو یزیدی تھے، موجودہ دور کے جو دشمن اہل بیت تھے، انہوں نے 2 مرتبہ بم بلاسٹ کیا، امام عسکری، امام علی نقی علیہ السلام، جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون، یہ مقدس بیویوں کے مزار بھی تھے، اور ان 2 ہستیوں کے بھی مزار تھے، ان کو بم سے اڑایا گیا 2 دفعہ، ان کے گنبد کو فوٹیجز ویڈیوز ابھی بھی میڈیا پہ جو سرچ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو مختصر سا جو تعارف ہے امام عسکری علیہ السلام کا کہ کمالات میں اپنے آبا و اجداد کے وارث، اور مظلومیت میں بھی اپنے آبا و اجداد کے وارث ٹھہرے۔ سبحان اللہ قبلہ، مختصر سا تعارف امام حسن عسکری علیہ السلام کا قبلہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب تھوڑا سا بات کو مزید اور کھولتے ہیں۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ایام طفلی میں جو ہے کنویں کے اندر جو ہے وہ گر گئے تھے۔ تو قبلہ جناب یوسف کا کنویں میں گرنا اور امام کے کنویں میں گر جانے میں کیا فرق پنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ واقعہ تقریباً 2 ائمہ کے اعتبار سے کتب میں ذکر ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہمارے مد نظر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، تو بعض کتب جیسے دمہ ثاقبہ جیسی کتاب معتبر کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن کے عالم میں کنویں، چونکہ پرانے زمانے میں گھروں کے اندر جو ہے وہ بیر جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، ابھی بھی بعض گھروں میں وہ گھر پرانے میں کنویں موجود ہیں، اگرچہ ان کو بند کر دیا گیا ہے، گھر سے پانی نکالتے تھے، تو گھر کے اندر کنواں تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام آپ کے والد گرامی نماز کے اندر مشغول تھے، تو اسی اسنا امام حسن عسکری علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں، اور گھر میں شور و غل اٹھتا ہے، اور اس کے بعد جب امام بڑے اطمینان اور سکون سے انہوں نے نماز کو مکمل کیا، اور یہ اگر البتہ فقہی اعتبار سے جو غیر معصوم ہے اس کے لیے ایک الگ حکم ہے کہ وہ فوری طور پہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کی جان کو بچائے، لیکن ان ہستیوں کا ایک خاص تعلق ہے پروردگار سے، اور اس تعلق کی بنیاد پہ انہیں خدا پہ جو اتنا یقین اور اعتماد اور توکل بر خدا اور بہت سارے وہ اس طرح کی معارف کے امور ہیں جو ان اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے، تو لہٰذا امام علیہ السلام نماز کے اندر خدا ہی کی طرف متوجہ رہے، اور دنیا کو ایک اللہ عملی درس دیا کہ آپ جب نماز کے عالم میں ہوں تو اس وقت دنیا کے خیالات اور دنیا وما فیہا سب کچھ خیالات کو ہٹا کر پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے جب 5ویں امام کنویں میں گرے تو چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر میں خدا سے اپنے دل کو ہٹا لیتا تو خدا بھی اس بچے کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا۔ تو اس طرح کے جو خاص تعلق ہیں خدا کے ساتھ، خاص رابطے ہیں، وہ ان ہستیوں سبحان کے ہیں، لہٰذا اللہ، انہوں نے اپنا وظیفہ شرعی انجام دیا، اور جب نماز بڑے اطمینان اور سکون سے ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پانی کے اوپر جو ہے بیٹھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام تبسم سبحان اللہ، فرما رہے ہیں اللہ اور اکبر، کھیل رہے ہیں، اور وہ سبحان پانی اللہ، اوپر آ سبحان جاتا اللہ، ہے، اور آپ بڑے آرام سے اس کو پانی سے اٹھا لیتے، اور آپ بڑے اطمینان سے باہر ان کو لایا جاتا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تھا ایسی جگہ کہ جہاں سے جو ہے وہ نکلنا وہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن بعض روایات کہتی ہیں کہ فرشتہ آتا ہے، وہ اپنے پر بچھاتا ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ تو یہی تو فرق ہے اہل بیت میں اور انبیاء علیہ السلام۔ علیہ السلام پہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو فرشتے آتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام زخمی ہوتے تھے تو فرشتہ آ کے وہ پر کو مس کرتا ہے اور جناب نوح ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن اس کے بالعکس اگر اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی مشکل ہو تو بلکہ یہ مشکل اپنی یعنی اس مدد کے لیے کسی فرشتے کو نہیں پکارتے، نہ فرشتے سے مدد لیتے،
خدا نے خود ان کو صلاحیت دی ہے، اتنا مقام دی ہے، جس سبحان مشکل سے اللہ. جیسے نکلنا چاہے نکل بھی آتے ہیں، بلکہ دوسروں کو نکال بھی دیتے ہیں۔ بلکہ یہ تو فطرس جیسے فرشتوں کی مصیبت کو حل کر دیتے ہیں. جی بالکل، فطرس کا واقعہ ہماری بہت ساری معتبر کتب کے اندر موجود جی ہے، ہاں، اور اس موجود پہ ہے. اگر کوئی یہ آبجیکشن کرے کہ معصوم، یقیناً ان کی عصمت ثابت ہے، لیکن ترک اولا جیسے انبیاء سے ہوا، فرشتوں سے بھی ہوا، اس وجہ سے بعض فرشتوں سے، جیسے فطرس کا واقعہ ہے، روایت میں یوں ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ترک اولا ہوا جس کی وجہ سے وہ امتحان میں پڑ گئے اور ان کے پر جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور بعد میں جناب امام حسین علیہ السلام کے جسم سے السلام بعض سے روایات صلی میں اللہ جیسے علیہ کہ وسلم. اس پر فرشتے کو مس کیا جاتا ہے تو وہ پر واپس آ جاتے ہیں، اور وہ فخر کرتا ہوا فرشتہ جب واپس پرواز کرتا ہے تو کہتا ہے مم مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. جناب بہلول دانا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن کے ایام اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی جناب بہلول ایک عظیم شخصیت، صاحب معرفت، صاحب عرفان، صاحب تقوی، صاحب عمل، اور ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، بہت سارے ائمہ کی صحبت میں یہ رہے، اور امام کے حکم سے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ مجنون ہے، اور حالانکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ظرف اور زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں اگر مجنون بن کے حقیقت کو پیش نہ کیا جاتا تو فوراً جناب بہلول کو قتل کر دیا جاتا، لہذا یہ انہوں نے امام کے حکم سے ایک حکمت کو اپنایا، اس دانائی کے طریقے کو اپنایا کہ لوگوں تک ریئلٹیز کو کیسے پہنچایا جائے، اور اپنے آپ کو دیوانہ بنا کے انہوں نے پیش کیا، حالانکہ وہ بہت بڑے دانا تھے۔ لہٰذا جب ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اور دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، تو جناب بہلول چونکہ امام حسن عسکری کا بالکل بچپنا تھا تو پوچھا کہ آپ ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے، تو کیوں نہیں امام کھیل نے رہے؟ اپنے بچپنے میں فوراً جواب دیا ما للعب خلقنا، کہ ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو نہیں کیا اتنا گیا. معرفت اللہ والا اکبر. جواب سبحان ایک بچے سے سن کے حیران ہوئے، چونکہ پہلے تعارف نہیں تھا، تو فوراً کہا کہ پھر کس لیے آپ خلق ہوئے، تو کہا خلقنا للعلم والعبادہ، کہ ہمیں علم اللہ اور اکبر. عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ. بات امام نے یقیناً قرآن کی روشنی میں کی، اور اس بہلول نے بھی سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی لغو یعنی کھیل کود کے لیے پیدا کر دیے۔ اور دوسری ایک آیت بھی گویا امام کی نگاہ میں تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اور بعض روایت میں یعنی اس کی تفسیر میں معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمارے سامنے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اس جواب سے کائنات کو یہ سمجھا رہے تھے کہ خدا نے ہمیں قرآن کی معرفت بھی عطا کی ہے، خدا نے ہمیں بچپنے سے وہ معارف عطا کی ہے کہ جو عام انسان کو ایسے معارف نصیب نہیں۔ نہیں ہوتے. قبلہ کال بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب نے میرا سلام کیا، مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے ان سے، جی جی بسم اگر اللہ آپ فرمائیے. ان سے پوچھ سکیں مجھے بتا دیں۔ جی جی بسم اللہ فرمائیے. نہیں جی جی چلائیں آپ کی بات ہو رہی ہے، فرمائیے آپ. جی وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو مجلس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لمبے مسائل پڑھنا بہت ضروری ہے؟ تو اور ہم لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں ہمارے تو یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہی کافی نہیں ہے کہ امام حسن عسکری صرف 28 سال کے تھے اور ان کی امام زمانہ 5 سال کے تھے اور ان کی اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی، تو اس مثالیں دینی ساری کربلا کی ضروری ہیں؟ نہیں تو مصائب بیان ہونے میں حرج کیا ہے؟ نہیں جیسے میں ہمارا خشک ہو جاتا، میں دل پھٹ جاتا ہے رو رو کے، ہاں تو اور زیادہ اس میں مزاج تو ہوتے ہیں تو دل پروردگار پھٹ زیادہ جاتا ہے۔ اجر دے گا نا. بہرحال میں قبلہ سے پوچھ لیتا ہوں. بہت نہیں شکریہ. زیادہ کیوں دے گا، آنسو پڑتے بیٹھے بیٹھے پھر رک جاتے ہیں، ٹھیک اور ہے ایک ٹھیک ہے مجھے تھوڑی ٹھیک نا ہے. خدا رحم فرمائے. کیا جزاک بولا اللہ جی. ٹی وی آف کر دیا۔
जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मौजू के मुताबिक सवाल को शामिल करेंगे। आगे बढ़ती कबला, आपका जुर्जान पहुंचना हमें तारीख में मिलता है कि जगह जुर्जान अब बाजाज इमामत जो है वो तशरीफ ले जाते हैं। इस बारे में तारीख क्या कहती है? जी, इमाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी ताकत अता की है कि जब आप मुनासिब समझें तो उस ताकत को इस्तेमाल करके हक़ाइक़ को ज़ाहिर करें लोगों की नुसरत और मदद के लिए। जैसे फ़रिश्तों को अल्लाह ने पावर्स अता की हैं, कोई फ़रिश्ते बारिश बरसा रहे हैं, कोई हवा चला रहे हैं, कोई रूह कब्ज़ करने पे कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं जहाँ किसी की रूह कब्ज़ करनी हो। इसी तरह अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को भी जो फ़रिश्तों के भी सरदार हैं, फ़रिश्तों के ऊपर भी इनका हुक्म चलता है और इनके हुक्म के मुताबिक जो है वो फरिश्ते काम करते हैं। अल्लाह के और मोहम्मद व आले मोहम्मद के हुक्म के बाद फरिश्ते तमाम उमूर को अंजाम देते हैं। शब कदर के हवाले से इस पे यकीनन तफसीली बात होती और होनी चाहिए। आयतुल कद्र और लैलतुल सूरह कद्र के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक जुर्जान का हाजी जो हज से वापस आया तो उसने इमाम की ज़ियारत की और अर्ज़ की मौला के हमारे जुर्जान के जो ईरान के अंदर इलाका है, हमारे जुर्जान के लोग जो हैं वो बहुत मुश्ताक हैं आपके। आप हमारे यहाँ सुभान अल्लाह। तशरीफ़ लाएँ। इमाम को जब दावत दी गई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे ये भी बता दिया वकुल्ल शैइन अहसैनहु फ़ी इमाम मुबीन की आयत जो सूरह मुबीन। यासीन में है कि हमने हर चीज़ को इमाम मुबीन में रखा है। इमाम के पास जो है रिवायात बताती हैं हर चीज़ का इल्म है। इल्म इमाम जो है खुदा की तरफ से है, खुदा का इल्म ज़ाती है, इमाम को अल्लाह ने अता किया है। इमाम ने उसे ये भी बता दिया कि तू कितने दिनों में जुर्जान पहुँचेगा और जिस दिन तू पहुँचेगा मेरे आने की खबर दे देना, मैं भी उसी दिन की शाम तक आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा। लिहाज़ा यूँ ही वो शख्स वहाँ पहुँचता है जुर्जान में और सब लोगों को इमाम के चाहने वालों को खबर मिलती है, वो एक जगह जमा होते हैं और उसी शाम को इमाम भी बाइजाज़ इमामत वहाँ पलक झपकने से पहले पहुँच गए। जैसे आसिफ बिन बरखिया बिल्किस का तख्त कई सौ मील से पलक झपकने से पहले लेके आ गए, तो वो जो नबी अल्लाह सुलेमान के एक वज़ीर थे और खलीफा थे, तो इसी तरह ये तो रसूल खुदा के फिर खुलफा में एक ख़ास ताकत, ख़ास मकाम अल्लाह ने अता किया है। तो लिहाज़ा वहाँ इमाम सुभान अल्लाह। पहुँचते हैं, लोग बहुत मसरूर हुए और लोगों ने अपनी ज़ियारत के बाद अपनी-अपनी जो हाजात थी वो इमाम की खिदमत में पेश की। रिवायत कहती है एक बच्चा नाबीना था, जब उस बच्चे को लाया गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी आँखों पे हाथ फेरा, तो वो बच्चा बीना हो गया और बहुत सारी हाजात जो है इमाम ने जब पूरी की, लोगों की ज़ियारत हो चुकी तो इमाम दोबारा वापस तशरीफ़ लाए। जी। जजाकल्ला कबला। अच्छा, एक जगह पे आपका पत्थर के ऊपर मोहर सब करने का भी वाकया मिलता है कि एक पत्थर के ऊपर जो है वो मोहर लगाई है आपने। इस हवाले से हमारे नाजरीन को कबला मालूमात हम पहुंचाइए। जी, ये अहले सुन्नत के मसादिर में भी ये रवायत मिलेगी, तशय्युओं के मसादिर में भी इस तरह की रिवायात मिलती हैं और ये मुख्तलिफ़ अइम्मा ने मुख्तलिफ़ लोगों को पत्थर के ऊपर मोहर लगा के दी। हबीबा वालबिया का ज़िक्र भी है, उम्मे गानिम एक मोमिना गुज़री है, उसने कई अइम्मा से पत्थर के ऊपर मोहर लगवाई और ये एक अलामत समझी जाती थी, दलील समझी जाती थी कि अगर कोई इमामत का दावा करता है, अगर वो पत्थर पे मोहर लगा दे, तो ये दावा जो है वो सच्चा होगा वरना नहीं होगा। क्योंकि खुद मौला अली अलैहिस्सलाम से जब हबीबा वालबिया ने कहा कि मौला हम कैसे पहचाने कि ये इमाम हक है या इमाम बातिल, तो इमाम ने एक पत्थर था उस फरमाया ये उठाओ, उसके ऊपर मोहर लगा दी, फरमाया जो ऐसा करके दिखा दे वो इमाम है। और ये सिलसिला फिर चलता रहा कई अइम्मा 8वें इमाम तक, तो हबीबा वालबिया का जो है सिलसिला बढ़ा, वो एक और किस्सा है लंबा। इसी तरह उम्मे गानिम ने भी इस तरह पत्थर पे मोहरें लगवाई मुख्तलिफ अइम्मा से। तो ये जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये उम्मे गानिम की औलाद में से यानी उसकी नस्ल में से एक शख्स यमन से आता है। रिवायत कहती है कि और इसके दिल में था कि मैंने मोहर लगवानी है और लेकिन इमाम को जानता नहीं था।
جب امام سامرا کے اندر دربار میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا، امام تشریف لائے، تو امام جب اس کے پاس سے گزرے تو اس سے فرمایا کہ وہ پتھر لے کے آؤ، حالانکہ اس نے بتایا نہیں تھا جیسے روایت کہتی ہے بتایا نہیں کہ وہ تو پتھر لے کے آؤ کہ جس کے اوپر تو مہر لگوانا چاہتا ہے۔ تو یہ حیران ہوا اور اس نے پتھر دیا، امام نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ تو امام نہ صرف اس سبحان کے اللہ، دل کی بات خدا کی دی ہوئی طاقت اور علم سے جانتے تھے، بلکہ خدا نے انہیں یہ بھی طاقت دی تھی کہ وہ پتھر کے اوپر مہر لگا دے، اور یہ بڑا خوش و خرم سبحان واپس لوٹا۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے قدموں کے نشان اللہ نیشا صلی پور اللہ جنہوں نے زیارت کی ہے، علیہ وہ جب آپ نیشا پور گئے تو ایک چشمہ بھی وہاں سے نئے جو امام کے پھوٹا، حکم سے جاری ہوا، جو آج تک جاری ہے، اور آپ کے قدموں کے نشان بھی وہاں ہے۔ جی آقا موجود ہے، ہم نے خود زیارت کی ہے اس کی۔ اچھا قبلہ، جو آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور یعنی یقیناً اب یہاں سے تشیع ایک اس کے اندر ایک موڑ ایجاد ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک پوری دنیائے شیعت کے اندر، پوری عالم جہان تشیع کے اندر جس کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ امام علیہ السلام تک اپنے آپ کو پہنچاتا تھا، یا کسی صورت سے ان تک سوالات کو بھیج دیا کرتا تھا۔ مگر اب آج کے بعد جو ہے وہ امام معصوم ہوں گے تو مگر غیبت میں ہوں گے، اس طرح فزیکل لوگوں کی اپروچ میں نہیں ہوں گے۔ تو کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے منظم کیا کہ تشیع بکھر نہ جائے، اور ایک لوگ جو ہے وہ پراگنڈا نہ ہو جائیں، اور امام معصوم کی غیبت کے ہوتے ہوئے بھی تشیع اسی طرح سے منظم رہے، اور الحمدللہ آج اسی طرح سے منظم ہے۔ تو وہ کیا سلسلہ تھا، کس طرح سے آپ نے کن امور کو مجتمع فرمایا، کیا حکم دیا ہمارے لیے، وہ ذرا بیان فرما دیں۔ جی بہت امپارٹنٹ کوشچن ہے موسی صاحب، آج کے دور کی، ہر دور کی ضرورت ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم اس کو تھوڑا مزید اس کے پس منظر کو دیکھیں تو تاریخی اعتبار سے مختلف ادوار میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے جو معتمد اور موثوق شخصیات، علمی شخصیات ہوتی تھی، ان کی طرف ان کے علاقوں میں جو ہے، یا ایسے علمی علاقوں میں جہاں لوگ پہنچ سکتے، میں نے حکم دیا ہے۔ اور اس میں چونکہ سب سے ابرز دور جو ہے امام باقر، امام صادق علیہ السلام کا، جس میں تھوڑا موقع ملا نشر دین کا کھلے طور پہ اور زیادہ آزادی سے بھی، چونکہ دو بنو امیہ بنو عباس کی آپس میں ایک حکومت کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ اس دوران مختلف لوگوں کو ائمہ نے جو ہے وہ ان کی طرف لوگوں کو رجوع کا حکم دیا۔ ابان ابن تغلب کا نام آتا ہے، محمد ابن مسلم ہے، زرارہ ہیں، اور بہت ساری زکریا ابن آدم ہے، بہت ساری شخصیات ہیں، اور مختلف علاقوں میں یہ شخصیات موجود تھی، اور کبھی لوگ خود سوال کرتے تھے ہم ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی سابقہ ائمہ کے زمانے میں بھی خود راوی سائل یہ کہتے تھے کہ مولا ہر وقت تو ہم آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتے، مدینہ یا مکہ بہت ہم دور سے سے آ دور رہے ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے کوئی شخصیت علمی معین کر دیں۔ تو ائمہ علیہ السلام ان کے لیے نام لے کے بتاتے، شخصیات بتاتے، کبھی صفات بتا دیتے کہ ایسی صفات جس کے اندر ہوں اس فقیہ سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا، جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ اب غیبت صغریٰ اور کبریٰ شروع ہو گئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد، تو فزیکلی کنیکشن جو ہے امام سے وہ غیبت صغریٰ میں نواب اربع میں سے خاص لوگوں کا ہوگا، اور اس اعتبار ضرورت تھی کہ لوگوں کو کچھ ایسی کوالٹیز، ایسی صفات بتا دی جائیں کہ جس فقیہ میں یہ موجود ہوں اس سے آپ مسائل دینیہ پوچھیں، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حکم تقلید ہے، عموماً لوگ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کوئی اپنے ہاں سے اس مسئلے کو لے کر نہیں آیا، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کا واضح حکم موجود ہے تو سب پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ حکم امام ہے۔ تو تقلید کے حوالے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو واضح فرمان قبلہ، اس کو بیان فرمائیں کہ وہ کس طرح سے ہے اور کیا ہے۔ جی وہ بہت لمبا فرمان ہے، اس میں امام نے علماء سو کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بھی بیان کی ہے،
اور اس کے بعد علماء حق علماء ربانین کی خوبیاں اور ان کی کوالٹیز کو بیان کیا، اور فرمایا جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان مولا یقلدوہ، کہ فقہا میں سے یعنی کچھ، جب من تبیز یعنی بعض فقہا ایسے ہیں، خود امام یہ بتا رہے ہیں کہ فقہا میں سے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اپنے دیانت سے دوبارہ سے یہاں بولنا، مراد یہ دوبارہ ہے سے دوبارہ سے، کہ اگر آواز کوئی کٹ گئی، اگر کوئی آواز کٹ جیسے گئی، جی آواز کوئی کٹ گئی، ہاں امینڈمنٹ آواز کٹ گئی تھی، جو امینڈمنٹ خوبیاں خوبیاں ہوں، یعنی آواز کٹ گئی تھی آپ کی۔ جی من کان، آوا- جی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، من کان من نہیں نہیں، الفقهاء وہ تو سائنا عربی، لنفسہ، کہ اپنے نفس کو یعنی اپنی روح اور دل کو وہ اس کی ترمیم کرے فوراً، اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کرے، سائنا لنفسہ حافظ الدینی، اپنے دین کی حفاظت کرنے والوں، عقیدہ عمل اس کی حفاظت میں لگا رہے، اگر کہیں خرابی آتی ہے تو فوراً ٹھیک کرے، سائنا لنفسہ حافظ الدین مخالفا لہوا، اور اپنی خواہشات جو اس کے خواہش دل کی وہ خواہشات جو عقل اور شریعت کے خلاف ہیں ان کی مخالفت کرے، یہ تیسری خوبی، مطیعا لامر مولا ہو، اور اپنے مولا، مولا ہو، اللہ کو بھی مولا کہا گیا، رسول بھی مولا ہے، 12 ائمہ بھی مولا ہے، تو اپنے مولا کے حکم کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ اگر کہیں بھی بے شک بے شک۔ کوئی بھی فقی ہو لیکن مولا کے حکم کے خلاف جا رہے، بشرطے کہ اس کو حکم ثابت کیا جائے کہ واقعی اس روایت کی سند صحیح ہے، یہ اس سے کوئی بعض لوگ آج میڈیا پہ مثلا کچھ روایتیں کے دیکھو خلاف ہے، روایت کچھ اور کہتی ہے، ان لوگوں کو چونکہ اس علم ایک سمندر ہے حدیث کے اعتبار سے، تمام احادیث کی اطلاع نہیں، ضعیف قوی مضبوط روایت کون ہے، کس روایت کے راوی زیادہ ثقہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فقیہ فتویٰ دیتا ہے۔ وہ ایک روایت کو جی اٹھاتے ہیں، دیکھیں جی فلاں روایت فتوے کے خلاف جاری، ایسا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو پہلے فل تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد ایسی کوئی بات کرنی چاہیے۔ اور اگر واقعاً فقیہ جو ہے روایات جو متواتر یا ثابت ہے یا مشہور فتاوی کے خلاف جا رہا ہے، اور اس یعنی اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اسی کی طرح اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتا ہے جو عقل اور شریعت کے خلاف خواہشات ہیں، یا مثال کے طور پہ حفاظت نہیں کرتا دین کی، یا اپنے اصلاح نہیں کرتا، تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں خوبیاں تو پھر اس کی تقلید کا امام نے حکم دیا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو 4 بیان ہوئی ہے تو پھر اس کی تقلید جائز نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے تقلید کا کہ آپ دین اس شخصیت سے لیں، چونکہ ہر زمانے میں نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، خود 12ویں امام علیہ السلام نے جو ایک خط صلی لکھا اللہ تھا جس میں آپ نے شیعوں کو یہ توجیہ کی، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، کہ جو نئے اللہ تعالیٰ نئے مسائل، اب کتنے روز بروز نئے مسائل آتے ہیں، تو امام جب جی حکم دے رہے ہیں کہ ایسے فقہا جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں ان سے دین لے، اور نئے مسائل میں جو ہمارے حدیث کے راوی سے بھی مراد جو نئے مسئلے وہی بتا سکتا ہے جس کے اندر فقاہت ہو، فقط روایت بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ورنہ پچھلی حدیثوں سے نئے مسائل کیسے ایک راوی بیان کرے اگر اس کے پاس فقاہت نہیں ہے، وہ قواعد اور قوانین فقاہت میں، کلیہ کہ جن سے وہ استنباط جی کر کے نئے مسائل کا حل دے، تو فقیہ یہاں بھی فقیہ مراد ہے جو نئے مسائل کا بھی سالوشن دے، ورنہ یہ دین آئندہ نسلوں کے لیے قابل عمل نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ تو ائمہ علیہ اچھا فقی، السلام نے فقہا کے ذریعے سے جی اچھا فقی سے مراد کہاں تک دائرہ جاتا ہے؟ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کو بھی کہا یا اجر رجل فقی، فقی کہہ کے ان کو بھی خطاب کیا، تو اس کے اندر کہاں تک معاملہ جاتا ہے؟ مطلب اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں شمار ہو جاتی ہیں؟ ہاں جی، بڑا اچھا کویسچن کیا۔ ہر مومن فقیہ ہوتا ہے، ایک لغوی اعتبار ہے فقہ کا، ایک اصطلاحی معنی ہے فقہ اور فقیہ کا۔ لغوی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اسے سمجھ بوجھ ہے دین کی، اور ہر مومن پہ واجب ہے اور کہ وہ عقائد کو دلیل سے لے اور فروع دین کو بھی سمجھے کہ جہاں
قابل ہے کہ وہ آیات و روایت سے صحیح طور، نہیں تو پھر کسی جیسے باقی شعبوں میں اسپیشلسٹ کی طرف ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مختلف ہمارے جو شعبہ رجوع حیات ہیں کرتے ہیں. ان میں ہم اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح دین میں یہ تو عقلی عقلائی بات ہے اور دین بھی اسی کی طرف بلا رہا ہے انسانوں کو. تو لہٰذا جو فقاہت اپنے مظاہر کے حوالے سے وہ فقاہت ہے دین کی سمجھ بوجھ عمومی طور پہ، ورنہ یہاں جو فقاہت مراد ہے جن کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے وہ استنباط حکم شرعی ہے، یعنی آیات و روایات کی روشنی میں نئے نئے مسائل کا اور پرانے مسائل کا بھی حل بتانا دلیل سے. یہ خاص فقاہت ہے، اس کو اصطلاحی اعتبار سے جو فقیہ کہا جاتا ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. یعنی کہ قرآن اور حدیث سے ان تمام چیزوں سے حکم کو وہ اس میں سے برآمد کر سکے، اس کی نگاہ اتنی گہری ہو، کلام معصوم کو بھی سمجھ سکتا ہو، کلام پاک کو بھی سمجھ سکتا ہو. یعنی اس کے بیسیکلی تو مزاج سمجھنے ہیں نا. اگر انسان مزاج نہیں سمجھتا تو وہ پھر اس کی تہہ تک نہیں جا سکتا. جی بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. قبلہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، مختلف ائمہ علیہ السلام نے مختلف ادوار میں اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابیوں کو جو ان سے علم کا استفادہ کرتے تھے ان کو قرآن کی روایات سے بتایا کہ جو قرآن کی آیات کے باطن کو بھی بتاتی تھی، ظاہر کے حوالے سے بھی اس کو بیان کرتی تھی. تو یہ روایات مختلف چونکہ صحابہ نے مختلف ائمہ کے شاگردوں نے ان کو جمع کیا، جیسے تفسیر قمی ہے، تفسیر فرات ہے، مختلف تفاسیر میں مختلف صحابہ ائمہ کے جو صحابہ تھے ان سے روایات لی گئی اور وہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہیں. اور البتہ یہ جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اس کے بارے میں علماء میں دو قسم کی رائے ہے، لیکن اکثر محققین نے اس تفسیر کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر قرار دیا اور آپ نے اپنے بعض خاص شاگردوں کو یہ تفسیر لکھوائی. لیکن چونکہ آپ کی زندگی اتنی طولانی نہیں تھی اور اکثر قید و بند کی صحبتیں بھی آپ کو برداشت کرنا پڑی، تو لہٰذا آپ کو بہت کم وقت ملا، تو اس وجہ سے یہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکی. لیکن میں اس تفسیر کی حقیقت کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ خود جو کلام امام ہوتی ہے وہ امام کلام ہوتی ہے، یعنی کلام کی بے شک امامت کر رہی ہوتی ہے، خود وہ کلام بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ راز، یہ باتیں، یہ کلام کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا جن لوگوں نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا ہے ان روایات کا، ان آیات کی روشنی میں کہ جن آیات کے امام تفسیر فرما رہے ہیں وہ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ ایسی راز کی باتیں اور ایسی معرفت والی اور گہرائی کی باتیں، اور قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے جو امام اس آیت کی تفسیر میں یا اس کی تعویل میں بیان فرما رہے ہوتے ہیں. تو خود قرآن بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے امام فرما رہے ہیں، قرآن سے بھی اشارے مل رہے ہوتے ہیں. تو میں اس حوالے سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس تفسیر کا زیادہ سے زیادہ مومنین کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا. جب تک ان دونوں سے آپ ہوگے کبھی ولن یفترقا حتی یارد علی الحوض، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے. تو کہنا یہ چاہوں گا یہاں پہ کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ تفاسیر کا مطالعہ کریں، خصوصاً اس تفسیر کا، تفسیر امام عسکری علیہ السلام کا، تاکہ وہ قرآن سے بھی متمسک ہوں اور قرآن کے باقی روایات سے بھی متمسک ہو جائیں اور گمراہی سے بچ جائیں. سبحان اللہ. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر آپ نے یہ تفصیل بیان فرمائی. فلسفی کو جو کہ ایک اپنے فلسفے سے کے اعتبار سے اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، آپ نے اس کو کس طرح سے اس کے ارادے سے باز رکھا. تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے
ہم چاہیں گے آپ اپنے عالمانہ انداز میں اس کو قبلہ پیش فرمائیں، کیونکہ آج بھی سلامت آج بھی رہیں بہت آپ۔ سارے اس طرح کے آج بھی بہت سارے اس طرح کے فلسفی پیدا ہو گئے ہیں جو بند کمروں سے بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان فلسفیوں کا بھی منہ بند کر دیا جائے، اور جس طرح سے اس فلسفی کو باز رکھا گیا تھا۔ جی آپ نے بہت اس زمانے کی اعتبار سے بھی ایک اس کویسچن کی اور اس پہ بحث کرنے کی ضرورت تھی، ایسا سوال کیا، سلامت رہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ فلسفہ ایک یونانی فلسفہ گزرا ہے، وہ کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں، وجود ان کا موضوع ہے، وجود پہ بحث کرتے ہیں، مخلوق کے وجودات، خالق کے وجودات، اس پہ تو چونکہ ان کی اپنی عقلوں کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھے، لہٰذا وہ گمراہی کے بہت زیادہ چانس موجود ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے اس یونانی فلسفے کو اسلامی فلسفے میں ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ اسلامی فلسفہ بھی جن فلاسفہ نے لکھا اس پہ بھی خود مفکرین نے، علماء نے ایسے ایسے اشکالات تلاش کیے اور بیان کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اسلامی فلسفے سے بھی بعض اوقات انسان جو بہت بڑا ماہر نہیں ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہ ہونے کا چانس ہوتا ہے اور دین سے بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے میں ڈاکٹر اقبال جو خود ایک فلسفی تھے، انہوں نے فلسفہ پڑھا بھی، پڑھایا بھی، اور انہوں نے جو فلسفے کے بارے میں رائے دی، میں ایک شعر میں اس رائے کو پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فلسفے میں گھومنے پھرنے کی بجائے قرآن اور اہل بیت سے جتنا ہم اپنا ان کی روایات سے تعلق بنا لیں، ہماری فکریں بھی روشن ہو جائیں گی، ہماری روحوں کے اندر بھی روحانیت اور ایمان میں تازگی اور قوت آئے گی۔ لہٰذا اس مقام پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں، ڈوری سلجھا واہ رہا ہے سرا ملتا نہیں۔ تو واہ یعنی واہ واہ، ڈوری فلسفی سمجھا جو ہے وہ خدا تک کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ فلسفے کے گنجلکوں میں اور ان پیچیدگیوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مفکر اسلام کہہ لے، مفکر مشرق اور مسلمانوں کے عظیم جو ہے وہ ایک رہنما کے طور پہ جنہوں نے اپنی شاعری میں لوگوں کو متوجہ کیا، لہذا وہ خود فلسفی تھے، لہذا اس نے فلسفے کے بارے میں انہوں نے بتا دیا۔ اب میں یہاں آپ کے اس کویسچن کی طرف کہ ایک فلسفی جو عراق میں تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے ایک کتاب لکھ دی تناقضات القرآن یا تناقض القرآن، کہ نعوذ باللہ قرآن میں تناقض ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی دوسری آیت میں کچھ اور ہے، تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ خدا کی کتاب نہیں، اس طرح کی اس نے فلسفی نے بات کی۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص جو اس فلسفی کے پاس بھی جاتا تھا، اس سے کہا کہ آپ اس فلسفی سے جا کے کہیں کہ یہ جو تو نے کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، یہ تو تیری فہم ہے نا کہ اس آیت میں یہ مراد ہے اور اس آیت میں وہ مراد ہے اور آپس میں تناقض ہو رہا ہے، اور جس کا یہ کلام ہے اللہ رب العزت، کیا تیرے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ تو یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العزت جس کا یہ کلام ہے اس کی بھی یہی مراد ہے جو تو سمجھ رہا ہے؟ اور اگر اس کی ایسی مراد نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کچھ اور ہے اس آیت میں اور اس آیت میں کچھ اور ہے، تو پھر تناقض کہاں رہ جائے گا؟ تو امام نے اس اتنے بڑے فلسفے جو فلسفی تھا اپنے اعتبار سے وہ تناقض جمع کر رہا تھا، اس کو ایک اشکال میں اس کے پوری اس محنت پہ اور اس پوری اس کی شیطانی فکر پہ پانی پھیر دیا۔ وہ خود سار پکڑ کے بیٹھ گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ یہ تو نے اعتراض کہاں سے لیا؟ تو اس شخص نے کہا میرے ذہن میں ہے، تو اس نے کہا یہ تیرا اشکال نہیں ہے۔ اس نے پھر جب اصرار کیا تو بتایا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے، تو وہ اقرار کرنے لگا کہ ایسا جواب جو ہے اس گھرانے سے ہی آ سکتا ہے، اور اپنی کتاب کو منگوا کے اس نے جلوا دیا اور ایک بہت بڑے فتنے کا باب بند ہوا امام کے ایک جو ہے نا قول سے۔ تو یہی امت مسلمہ کو میسج ہے کہ قرآن سے خود سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن ٹھیک ہے کسی حد تک انسان کو فہم و فراست دیتا ہے، لیکن قرآن کے جو معانی و معارف ہیں وہ غیر متناہی اور لا تعداد اور بہت
گہرے ہیں، ظاہری بھی ہیں، عتیق 70 قسم کے باطن ہیں، ان تمام جواہر کو اور صحیح معنوں میں اگر مسلمان چاہتا ہے کہ قرآن سے ہدایت لے تو قرآن کے وہ معلم، قرآن کے وہ وارث، قرآن کے وہ ہادی کہ جنہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اور وہ 14 ہستیاں ہیں، محمد و آل محمد ہیں، ان سے محمد قرآن علیہ کو السلام، سمجھنے کی کوشش کریں گے، فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، یہ بالکل گمراہیاں صحیح، بھی ختم ہو جائے گی، اور ایک حقیقت اور ہدایت پہ سارے مسلمان جمع ہوں گے۔ لہٰذا علیہ السلام کا یہ جو جواب تھا، اس ایک جواب سے امت کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن فہمی اور دین فہمی محمد و آل محمد سے اگر ہم لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ عید 9 ربیع الاول جس کو ہم نویں بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر ہم عید نوروز دیکھیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھیں، کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے اور کل جو ہے وہ ایک عید ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ اگرچہ وہ سب کال انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ خصوصی پروگرام کریں گے، لیکن تھوڑا سا ریلیٹڈ کویسچن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات سے بھی، کیونکہ مختلف ائمہ نے اس عید کو منایا۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے ملتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ بھی عید مناتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے چاہنے والے جب آپ کے گھر گئے تو دیکھا کہ کھانے پک رہے ہیں اور نئے لباس زیب تن کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی اور بڑی طویل اس پہ مختلف جہت سے گفتگو چاہیے، انشاءاللہ کل آپ اس پہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور کیونکہ ابھی مسائل بھی ہونے ہیں اور ابھی ہمارے پاس تقریباً کوئی 11 منٹ رہتے ہیں، ایک دو سوال اور کر لیں۔ قبلہ حجت خدا کو جو ہے وہ خلفۂ عباسی نے امتحان لینے کے لیے بھوکے درندوں کے بھی حوالے کیا، تو اس حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا یہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جو اور ملت مسلمہ ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ وسیع رسول اور جانشین رسول کا صحیح انتخاب کر سکے، ان کو ادراک ہو کہ جو صحیح جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے پروردگار کا، اس کو درندے بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے۔ اس حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا کرنا؟ جی، اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ روایت ملے گی، اور تشیع کے مصادر میں بھی کہ بنو عباس کے خلفاء تو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی کتابوں نے لکھا، حکام کہیں، حکمران کہیں، بنو امیہ کے ہوں یا بنو عباس کے، وہ خلیفہ رسول تو نہیں تھے۔ خلیفہ حقیقی تو تھے جن کو خود رسول اسلام نے غدیر پہ بھی ڈکلیئر کیا، 12 ائمہ کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ہر جو شاہد جو مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ آئندہ نسلوں تک بھی اس بات کو پہنچائے۔ لیکن افسوس ہے کہ امت مسلمہ کے بزرگوں نے جو ہے اس حقیقت کو، رسول اسلام کے پیغام کو آئندہ نسلوں سے پہنچانے کی بجائے چھپایا، بلکہ انکار کیا، اور یہ ایک مظلومیت ہے، آئندہ نسلوں کا حق ہے سابقہ نسلوں پہ جو انہوں نے اس کو چھپایا بعض لوگوں نے۔ تو اب کہنا یہ چاہوں گا کہ حجت خدا جو ہے اس کی معرفت نہ صرف انسانوں کو خدا نے عطا کی عالم ذر میں، یہ الگ بات ہے کہ ماحول نے اور حرام خوراک نے، گمراہ تربیت نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ورنہ اللہ کی توحید، رسول ائمہ کی امامت، رسول اسلام کی رسالت، یہ وہ معرفتیں ہیں جو عالم ذر میں اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک لمبی بحث ہے، الست بربکم والے، وہ آیت کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، عالم ذر کی وہ ساری تفصیل ہے، لیکن یہاں آ کے لوگ گمراہ ہوئے، کئی اسباب ہیں۔ اب یہاں پہ اسی طرح اللہ نے چرندوں کو، پرند، حیوانات، درندوں کو بھی جی خدا نے ان ہستیوں کی معرفت بھی عطا کی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ خدا نے، جیسے کتاب الاختصاص میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب میں ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز پہ ہماری ولایت کو پیش کیا، جس نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا وہ طیب و طاہر اور میٹھا ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ خبیث، ردی اور بدبودار ہو گیا۔ تو اس طرح کی روایات موجود ہیں، لہذا جن جنوں کو اہل بیت کی معرفت ہے اور اس معرفت پہ قائم ہے، وہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لہذا بنو عباس نے جب مختلف طریقوں سے
ائمہ پہ ظلم کیا، خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں السلام کئی حسین۔ حکمران جو ہے بنو عباس کے وہ آئے اور انہوں نے اپنا ظلم و ستم جاری رکھا۔ جو امام کا تھا وہ یہ تقریباً درندوں کا واقعہ امام کی شہادت سے تھوڑے عرصے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ آخری چارہ کیا کہ ہم امام کو بھوکے درندوں کے آگے ڈالتے ہیں، اور کئی دن تک ان جانوروں کو بھوکا رکھا گیا تاکہ وہ جب کسی انسان کو دیکھیں گے تو فوراً ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارے اوپر بھی کوئی بلیم نہیں آئے کون گا سا کہ بھائی؟ ہم نے تو نہیں، یہ تو درندوں نے کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد امام علیہ السلام پہ ان درندوں کو چھوڑا، اور جب دور سے ان درندوں نے دیکھا تو چہ جائے کہ وہ امام کو نقصان پہنچائیں، وہ امام کے قدموں پہ گر پڑتے ہیں اور بڑے احترام سے امام علیہ السلام کے ارد گرد لوٹتے ہیں، گھومتے ہیں، بیان بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تو ایسے درندوں جن کو اللہ نے ہماری معرفت عطا کی ہے، ہمارے رسپیکٹ اور احترام کر رہے ہیں، یہ درندے آپ جیسے ظاہری انسانوں سے، جو ظاہری شکل میں انسان ہو اور اندر سے ان درندوں سے، یہ درندوں کا تو میں نے یہ درندوں تو صاحب معرفت ہے، لیکن ان درندوں سے بھی گئے گزرے ہو کہ یہ درندے تو ہماری قدر کر رہے ہیں، درندے تو ہماری اللہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، درندے تو ہماری معرفت کو وہ رکھ رہے ہیں، لیکن تم ظاہری شکل میں انسان ہو کے حیوانوں سے بھی بات کرو۔ جیسے سورہ نام میں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے کان ہیں اس سے سنتے نہیں، یعنی سن کے اثر نہیں سنتے ہیں۔ لیتے، کچھ کی جو لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان کے دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہی صحیح بختہ ہے۔ حقیقت اللہ نے بھی اور امام علیہ السلام کے اس کمال اور کرامت سے اور مقام سے جو ہے ان لوگوں پہ ظاہر ہوئی کہ انسان بنو، لیکن اس وقت کا جو حکمران تھا وہ الٹا امام کے حسد میں امام سے مزید دشمنی میں آگے بڑھا، اور اس نے آخری چارہ کار کے طور پہ امام کو زہر دلوانے کے لیے پلاننگ شروع۔ ٹھیک، بالکل قبلہ، وہاں پر ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا، تقریباً ہمارے پاس صرف تقریباً 5 منٹ جو ہے وہ بچے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج کے دن سے متعلق، آج کے یوم سے متعلق، کیونکہ آج شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے، تو آپ کی بارگاہ میں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام زمانہ حضرت بقیت اللہ روح وارواح الفدا کی بارگاہ میں آپ کے بابا کے مصائب کا بیان ہو جائے۔ قبلہ تاریخ نے ہمیں کیا بتایا؟ جی، کوشچن آیا تھا میرے خیال میں مصائب کے حوالے سے، آواز کٹ رہی تھی، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیں، میں اس کو جواب دے کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک کالر ہے، ایک کال کو شامل کر لوں، اس کے بعد مسائل پہ آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جی، آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں تو اب شامل نہیں کر پائیں گے آپ کی کال کو، اور اب ویسے بھی مسائل پہ جا رہے ہیں تو اب کال نہیں لے پائیں گے ہم۔ قبلہ میں نے کہا بالکل وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کیفیت شہادت کے اوپر چند کلمات آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کی جائیں۔ جی، میں اس حوالے سے اتنا عرض کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومیت میں بہت سارے پہلوؤں میں سب سے بڑا پہلو تو یہ ہے کہ اپنے بعض آباء و اجداد کی طرح آپ کو بھی غریب الوطن کیا گیا، یعنی بچپنے سے ہی جیسے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھڑوایا گیا، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی بچپنے سے اپنے والد گرامی کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ چھڑوا اللہ دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ کسی کو اپنے وطن سے دور کر دینا اور ایسے علاقے میں لے جانا کہ جہاں نہ کوئی غمخوار ہو، نہ کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے ہو، نہ چاہنے والوں میں سے ہو، بلکہ ایسے ستمگر اللہ ہوں یا ستم برپا رکھنے کے لیے دن رات کوشاں ہوں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے والد گرامی کو آپ کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ
کی اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو بار بار قید خانوں میں ڈالا گیا اور اتنی اذیتوں میں رکھا گیا. وہ ایک الگ مصائب ہے. میں کہوں گا جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو، امام تقی علیہ السلام کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو، ان سب ائمہ کو شدید رکھا گیا جنہوں نے کے اعتبار سے تنگیاں دی اور ایسے قید خانوں میں رکھا تھا کہ دن اور رات میں فرق پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب دن ہے یا رات کا ٹائم ہے. اس طرح کے اندھیروں میں رکھتے تھے اور ائمہ علیہ السلام سے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اللہ کے بعض خاص لوگوں نے ملاقاتیں کی. تو کہنا یہ چاہوں گا یہ سارے مصائب جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے غریب الوطنی میں دیکھے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جوانی کے عالم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دی گئی، اور جب آپ کو زہر دی گئی، معلوم ہے مومنین کو جب زہر دی جاتی ہے تو پیاس شدید لگتی ہے. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں گا، مولا جب آپ کو زہر دی گئی کم از کم کوئی پانی دینے والا تو موجود تھا، جگر کے ٹکڑے اٹھانے والا بھائی حسین بھی موجود تھا. جب زہر دی گئی آپ کا بیٹا چھوٹا بھی تھا، اور حالت یہ تھی کہ آپ کھل کے بھی لوگوں کے سامنے امام زمانہ نہیں آ سکتے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام اس جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اپنے بیٹے کے لیے، یعنی بیٹے کو بھی اجازت نہیں، حالات ایسے تھے کہ بلند سے اب یہ کر سکے. میں اتنا کہوں گا گویا جناب سکینہ سے یہ حالت بڑی ملتی جلتی ہے کہ جناب سکینہ بھی جب رونے لگتی تھی تماچے پڑتے تھے، تازیانے لگتے تھے. امام زمانہ علیہ السلام کو بھی بچپنے میں کوئی دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا، الٹا امام علیہ السلام اس واحد میں پڑھائے کہ گھر میں 2 مستورات ہیں، ایک جناب امام زمانہ والدہ گرام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ، بس 2 مستورات. فوجیوں کا پیر ہے کہ اندازہ لگائے گھر میں تو کوئی مرد تو نہیں ہے. امام چپکے سے رو رہے ہیں. آج مومنین تمہارے رونے میں پابندی نہیں ہے، والے تھے گرا بھی تو کھل کے نہیں رو سکتے. مجھے جناب زہرا کی مصیبت یاد آ گئی کہ جب جناب زہرا اپنے بابا کو روتی تھی تو اہل مدینہ نے آ کے کہا یا علی بی بی سے کہو کہ رونے کا وقت مقرر کرے. جیسے جناب سیدہ نے مدینے سے باہر جانا پڑا، امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے بابا کو کھل کے نہیں رو سکے تھے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. دیکھ لے کسی غریب سے غریب انسان کو بھی آپ دیکھیں تو وہ شخص بھی اس کے رونے پہ پابندی نہیں ہوتی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بس آخری جملہ میں کہوں گا، امام عسکری علیہ السلام آپ کا جنازہ اٹھا، غسل کفن دیا گیا، لیکن امام حسین کا جنازہ 3 دن زمین کربلا میں پڑا رہا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہ و انا الیہ راجعون. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، ہماری شہادت امام حسن عسکری السلام کا اسپیشل پروگرام تمام ہوا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو کہ یکم محرم سے بلا ناغہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا، آج وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ سنڈے کو 4 بجے ہوگی.